अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर उस्ताज़ा के साथ अभी सुना, उसको कंप्लीट किया। और आप सब ने नोट किया होगा कि इस लेक्चर को सुनने के बाद सबका इश्तियाक, सबका शौक़ अल्लाह के घर जाने का और इस फरीज़े को पूरा करने का बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये सेशन उन बहनों के लिए भी बहुत मुफीद है जो हज पर जा रही हैं और उनके लिए भी जो आगे प्लान कर रही हैं, क्योंकि किसी भी काम के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हज तो वैसे भी जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम है और अक्सर लोगों को एक मर्तबा ही मौका मिलता है, तो फिर क्यों ना उस हज को जो एक इबादत भी है और एक फ़रीज़ा भी है और एक अहम रुकन है हमारे दीन का, बेहतरीन तरीके से सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। तो उस्ताज़ा के लेक्चर से भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, हम उन्हीं को ज़हन में रखते हुए चलेंगे इंशाल्लाह ताला। पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये थी कि वी हैव टू प्योरीफाई आवर इंटेंशंस, कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस जर्नी। ये क्वेश्चन हम सबके जहन में होना चाहिए। आवाज़ क्लियर नहीं है आप लोगों को? प्लीज़ ज़रा मुझे फीडबैक दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस जर्नी से क्या चाह रहे हैं, हमारा आगाज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि आप अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर रहे हैं, मगर आपका क्या मकसद है, क्या अचीव करना चाहते हैं इस जर्नी से? अल्लाह की रज़ा, मग़फ़िरा, बारकल्लाह फ़ीकुम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ना हम देखें कि अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 197, अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात। इसका हम तर्जुमा ज़रा देखते हैं कि हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान उससे कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरज़द ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़र हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ, और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा या परहेज़गारी है। बस ए होशमंदो, ए अक्लमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। तो अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं? पहली बात तो ये कि अपनी नीयत को जो है वो अल्लाह हमें ख़बरदार करते हैं, वार्न करते हैं कि सफ़र है बहुत खूबसूरत लेकिन आसान नहीं है। तो इस सफ़र में क्या चीज़ें ना हो? शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़ा की बात ना हो। और जो भी हम नेक काम करेंगे, बाज़ औक़ात हम समझते हैं शायद थकावट बहुत है और हुजूम बहुत होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम नेकी करेंगे हमारे हज के सफ़र में, अल्लाह उसको जानने वाला है, अल्लाह उसका इल्म रखता है। और फिर ये कि ज़ादे राह लेकर चलो, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है, यानी कि अल्लाह का एहसास। और अल्लाह फरमाते हैं आखिर में, मेरी नाफरमानी से बचो। तो ये सब चीज़ें हमसे मकसूद हैं इस हज के सफ़र में। बहुत ही खूबसूरत आयत है जो हमारा जो हज का मकसद है उसको वाज़ेह कर देती है। अब हम देखते हैं, जैसे उस्ताज़ा ने भी हमें बताया कि हम हज की फ़जीलत को देखें कि हज जो है उसकी क्या फ़जीलत है। और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ईमान की तजदीद होती है, हमारे दर्जात के बुलंद होने का ये सबब बनता है, और गुनाहों से माफ़ी भी है। तो इसके अलावा बहुत सारे हमें हज के जो है वो फ़वाइद मिलते हैं, लेकिन मेन ये हैं। फिर हज के लिए सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की ना, तो एक तो आम हज है जो कि
ہم سب ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے، لیکن ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، ہمیں حج کرنا ہے، یہ کہنا چاہیے، یا ہم پلاننگ ہی کریں کہ ہمیں حج مبرور کرنا ہے؟ آپ بتائیے۔ جی ہاں، آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے حج کرنا ہے، آپ کہیں مجھے حج مبرور کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کو حج مبرور کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا جنت ہے۔ اس کو حج مبرور بھی کہتے ہیں، حج مقبول بھی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ کی خاطر کیا جائے، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، جو سنت کے مطابق ہو، اور پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو۔ اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ وہ حج ہے جس میں انسان دنیا سے زہد اختیار کرتے ہوئے آخرت کی طرف رغبت کرتے ہوئے لوٹتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آخرت جو ہے وہ سامنے یعنی فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے، اور انسان اسی آخرت کی یاد کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج مبرور یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور اچھے اخلاق یا اچھی گفتگو کی جائے، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حج کو حج مبرور بنائیں گی۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں، میں حج پر جا رہا ہوں، لیکن دراصل حج کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ مناسک امپورٹنٹ ہیں لیکن وہ ایک حصہ ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، حقوق و لباس جو ہے وہ بھی حج میں اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنا حقوق اللہ۔ اب دیکھیں کہ خواتین کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کا جہاد حج ہے۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تھی تو آپ نے فرمایا کہ خواتین کا جہاد جو ہے وہ حج ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے حج کو نہیں چھوڑا، ہر سال وہ جایا کرتی تھی۔ تو خواتین یہ بھی ایک سوچیں کہ جو ہم حج پر جا رہے ہیں تو ہماری یہ ایک اور جو خواہش ہے جہاد والی وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ فقر، فاقہ اور گناہ کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یعنی کہ انسان بالکل نہ صرف یہ کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی پراسپیرس ہوتا ہے، اس کو وہاں بھی کامیابی ملتی ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں جسمانی مشقت بھی ہے، جس میں مال خرچ کرنا بھی ہے، اور جو کہ عبادت بھی ہے، یعنی کہ بہت سارے ہمیں حج کے اندر دوسری عبادات بھی کمبائن ہو جاتی ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں نا پورا پیکج ملتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہم جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ تھکاوٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے اجر میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ پھر جیسے ہم نے آج سیکھا کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب جب آپ اپنا سامان پیک کر رہے ہو نا تو ایک ایک چیز رکھتے ہوئے ذہن میں تقویٰ کو رکھیں۔ اب اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا کہا تھا۔ تو حضرت علی نے ایک ڈیفینیشن دی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تقویٰ 4 باتوں میں ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ تقویٰ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے خوف رکھنا، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، وہ احساس جو انسان کو نافرمانی سے دور کرے اور نیکیوں میں اس کو آگے بڑھنے میں موٹیویٹ کرے، ترغیب دے۔ پھر قرآن پر عمل کرنا، کہ ہم جو بھی کچھ سیکھتے ہیں نا اپنی کلاسز میں، تو حج از اے ٹائم ٹو امپلیمنٹ اٹ۔ پھر تھوڑے پر صبر اور اکتفا کرنا، اور حج پر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم بہترین پریپریشنز کے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے ہوٹلز کی بکنگ ہوتی ہے، ہمارے سب سامان، سب کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بعض اوقات ہم اپنے کمرے سے باہر رات گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ سب ٹیسٹس ہیں، اور اپنا جو صبر ہے نا اس کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں جو تقویٰ میں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ موت اور قیامت کے دن کی تیاری، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے کہ ہر وقت آخرت جو ہے وہ سامنے ہو۔ تقویٰ کی ایک دعا بھی ہم سب کو کرنی چاہیے، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں لیکن یہ ایک مختصر دعا ہے جو آپ سب لوگ ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ اب پیشنس کی ہم بات کر رہے تھے، اور پیشنس یہ ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں مشکل، بے شک پانی نہ مل رہا ہو، لیکن جیسے
یہ پھول پھر بھی نکل آیا نا، کیونکہ اس نے ہمت نہیں ہاری. تو بالکل ایسے ہی انسان بھی جیسے بھی مشکل حالات ہوں، اس کی بھی نیکیاں جو ہے نا ان میں کمی نہ آئے، وہ نیکیاں کرتا رہے اور ایک اسمائل رہے. پھر آپ دیکھیں کہ پیشنس کہاں کہاں ہمیں ضرورت پڑے گا، خاص طور پر پورے حج میں، لیکن جو آخری دن ہوتے ہیں نا ان میں بہت زیادہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا مانگیں، پھر یہ کہ غصہ نہیں کرنا، اور اپنی اٹینشن کس پر رکھیں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے یہ موقع دے دیا، میرے اس حج کو قبول کر لے، اس کو حج مبرور بنا دے. اور ہر لمحہ جہاں آپ کو مشکل محسوس ہو، جہاں آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا غصہ آ رہا ہے یا آپ کا ٹیمپر انکریز ہونے لگا ہے، اللہ سے دعا مانگیں. ایک بہت ہی خوبصورت دعا سورہ الاعراف کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ میرے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی کہ 1 چمچ 2 چمچ نہیں بلکہ بہت سارا صبر مجھے دے دے، اور جب میں مروں جاؤں اس دنیا سے تو میں سبمیشن میں ہوں، میں مسلمان ہوں، تیری اطاعت کے اوپر ہوں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ حج پہ آپ دیکھیں صبر ہمیں کہاں کہاں چاہیے ہوتا ہے. ایک ایگزامپل، بہت رش ہوگا اور اس کے علاوہ بہت لمبی لمبی لائنز. آپ نے دیکھی ہے کبھی حج کی جو فوٹیج دکھائی جاتی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک چیز جو آپ جب بھی آپ حج کی فوٹیج دیکھتے ہیں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ جی ہاں، کراؤڈس آف پیپل، لوگوں کا انہیں لگتا ہے جیسے انسانوں کا سمندر ہے. تو یہی حج ہے، اور اس سمندر میں اپنے آپ کو تقویٰ کے ساتھ اور صبر کے ساتھ لے کر چلنا وہی کر سکتا ہے جو پہلے سے تیار بھی ہو، جس نے اللہ سے مدد بھی مانگی ہو. اب ہم چھوٹی سی مینٹل ایکسرسائز کریں گے پیشنس کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ہمارے پیشنس کی لیول کو ٹیسٹ کریں گے، پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر کے لے کے جائیں گے. ہمارے پیشنس کی لیول بھی پہلی لیول گرین ہے کہ اگر کسی نے ہمیں روڈنس کے ساتھ جواب دیا تو ہم صبر کر جائیں گے. اگر کسی ایک وقت میں ہمیں کھانا نہیں ملا، کھانا ختم ہو گیا، سب کو کھانا مل گیا، لائن بہت لمبی تھی، ہم کھڑے تھے، ہمیں نہیں ملا، ہم پیشنس شو کر دیں گے. ہم بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اب سر میں درد بھی ہو رہا ہے، مناسک بھی ادا کرنے ہیں، کمرہ ایک ہے اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تب بھی میں صبر کروں گی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں یلو والے میں. اس میں کیا ہے کہ میرا کنٹرول تھوڑا سا برداشت اور باہر چلا گیا ہے. اس میں کیا ہے کہ کرسٹ، کسی نے مجھے ساتھ گالی بھی دے دی، صرف روڈنس شو نہیں کی بلکہ گالی دے دی. اور پھر یہ کہ جب میں گئی کھانا لینے کے لیے تو لمبی لمبی لائنز، اور لائنز بھی نہیں تھی، لوگوں کی بھیڑ، کیونکہ عام طور پہ ہم کو لائنز بنانی نہیں آتی ہیں. تو اتنی بھیڑ تھی کہ جس کا جو دل چاہ رہا تھا گھس کے کھانا نکال رہا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر میں نے صبر کیا. جب میں پھر ٹوائلٹ میں گئی، باتھ روم گئی، تو پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اتنا زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ پانی تھا کہ میرے لیے استعمال کرنا مشکل ہو گیا، کسی نے فلش نہیں کیا تھا. تو اب یہ وہ والی باتیں ہیں جن پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، لیکن مجھے کنٹرول کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں ریڈ والے کے اوپر، اور وہ کیا ہے کہ جو میری برداشت بالکل ختم کر دے. کسی نے مجھے چیٹ کیا، میں نے کچھ پیسے دیے کچھ منگوانے کے لیے، اور اس نے میرے پیسے جو تھے مجھ سے لے لیے، اور جو چیز لے کر آئی وہ بالکل کھجوریں منگوائی تھیں، اور سب سے خراب کوالٹی کھجور وہ لے کر آ گئی میرے لیے. ٹھیک ہے، تو غصہ آیا، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. بینگ ہٹ، کسی نے زور کا دھکا دے دیا، کسی نے پاؤں رکھ دیا، میں سجدہ کر رہی تھی، پاؤں رکھ دیا، یا پھر کسی نے میرا ایڈوانٹیج لیا، ناجائز فائدہ اٹھایا. اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر. بالکل ان تمام سچویشنز کے اوپر، ایکسٹریم سچویشن پر بھی صبر کرنا ہے. اب ہم ایک اور جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کو اس پیج پر کیا نظر آ رہا ہے؟ جلدی سے بتا دیجیے. ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے، ڈاٹ نظر آ رہا ہے سب کو؟ چلے الحمدللہ، میجورٹی کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے، اور وائٹ بیک گراؤنڈ بہت کم لوگوں کو نظر آیا ہے. اور ایسا ہی حج پر ہوتا ہے کہ ہم ان تمام فضائل کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں چنا، ہمیں موقع دیا، ہم اتنے لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں، ہمیں عبادت کا موقع مل رہا ہے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں. اور جو ایک بلیک ڈاٹ ہوتا ہے، کھانا نہیں ملا، کمرہ اچھا نہیں تھا، یا کوئی ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا، بس ہم اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، گروپ لیڈر نے جو بتایا کیوں نہیں، روم مجھے خراب کیوں ملا، میرا بیڈ صحیح نہیں ہے، ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے. اور ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اوقات ضائع کرنے کے نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو وائٹ دیکھنے کی عادت بنائیں، اور ڈاٹس کو اگنور کریں. جیسے ابھی آپ نے ڈاٹ دیکھا اور وائٹ کو اگنور کیا،
اس کی ریورس ایکسرسائز کیجیے. وائٹ کو دیکھیں اور ڈاٹ کو اگنور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر لمحے کے اوپر اللہ کا شکر، اور پھر دوسروں کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور احسان کیا ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، اللہ کی عبادت میں احسان اور بندوں کے ساتھ احسان. اور پھر یہ کہ عبادت ایسے کی جائے جیسے میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ تو احساس لے کر آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور مخلوق کے ساتھ ہر معاملے میں احسان. پھر یہ کہ اس سفر میں خوب خوب اللہ کا ذکر جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی زبان کو ابھی سے اس کی عادت ڈال دیجئے. مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اگر آپ دعاؤں کی کتابیں لے کے جا رہے ہیں جس پہ انشاءاللہ آپ سے بات بھی کی جائے گی بعد میں، تو میک شور کریں کہ کتابیں مسنون ہوں تاکہ آپ کو ان کا بھرپور جو ہے وہ ریوارڈ ملے. اور پھر یہ کہ آسک اللہ فرام یور ہارٹ. کتابیں تو ہوں گی لیکن اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اپنے دل کی باتیں کریں. کتابوں کے علاوہ خود دل کی باتیں بھی اللہ سے کریں، اللہ کو اپنے دکھ بتائیں، اللہ سے باتیں کریں. پھر جو بہترین دعا ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ دعا دنیا اور دین اور آخرت سب کو سمیٹ لیتی ہے. اور کیونکہ حج ہے ہی سفر آخرت کی یاد کا، تو یہ دعا ہمیں اس چیز کا بھی احساس دلاتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک چیز حسنہ ہم نے دنیا کی مانگی اور 2 آخرت کی، یعنی کہ برزخ کی زندگی عذاب النار، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب النار، اور پھر آخرت کی حسنات. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے نا اس پورے سفر میں. پھر یہ کہ حج کے دوران اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور پھر ہمیں تلبیہ کیا سکھاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، جو ہمیں کہا گیا کہ ہم اس حج میں بار بار جتنا ہو سکے ہم کیا اس کو کہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو تلبیہ ہے نا وہ کیا ہے کہ اخلاص اور توحید سکھاتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. بار بار انسان کہتا ہے میں حاضر ہوں، اور اللہ کے سامنے حاضری اور ایک مسلسل اور ہمیشگی کے ساتھ، یعنی بار بار احساس کہ میں حاضر ہوں. پھر اطاعت گزاری سکھاتا ہے، بندگی سکھاتا ہے، اور پھر اللہ سے محبت سکھاتا ہے. تو اس کو بار بار جب ہم کہیں گے نا تو اللہ کی محبت، اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا. استاذ نے کہا کہ شاعر اللہ کا احترام کریں. آپ دیکھیں کہ شاعر اللہ جو ہیں وہ جگہیں ہیں، وہ مقامات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر بڑھتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو احرام ہے. جب انسان احرام پہنتا ہے، جیسے ہم نے بھی بات بھی کی کہ ایک روحانی سفر ہے، تو احرام کی 2 چادریں کیا ہمیں کس چیز کا میسج دیتی ہیں کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے حضور بھی ان 2 چادروں میں ہی پیش ہونا ہے. پھر جب حجر اسود کے پاس جائے، اگر آپ کو موقع ملے اور حجر اسود کو آپ چوم سکیں، جو کہ پاسبل نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کہ حجر اسود ان شاعر اللہ کو جب بھی آپ دیکھیں نا تو ضرور سوچیں کہ ان سے ہمیں اللہ کیا سکھانا مقصود ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا رنگ کالا تو نہیں تھا نا، سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا یہ، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا. تو ہمارے جو گناہ ہیں ان کا پھر اثر ہمارے جسم اور ہماری روح پر کیا ہوتا ہوگا نا. ہماری روح کتنی کالی اور کتنی بے چین ہو جاتی ہوگی ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور جو شخص اس کو چوم لے اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ یعنی کہ وہ چوس لیتا ہے یا لے لیتا ہے. تو اگر ہم نہ بھی اس کو چوم سکیں تو دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمیں اس سفر سے، کیونکہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے اور انسان ایسے پاک ہوتا ہے جیسے وہ بھی پیدا ہوا ہے، تو اللہ ہم کو بھی حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہیں سسٹر شازیہ ان کو آنسر کریں گی. بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو ہم کرنٹلی کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو انجوائے کیا کریں. یہ بھی شیطان کا نا ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ ہمیں وہ فیوچر کی باتیں سجھانا شروع کر دیتا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ابھی جو کر رہے ہیں اس میں سے ہم کچھ مس آؤٹ کر دیں گے. پھر جب مقام ابراہیم پر پہنچیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں ان کو سوچیں کہ کیسے اللہ نے ان کو چنا، ان سے اپنا گھر بنانے کی خدمت لی، اور کیسے یہ پتھر جو تھا ساتھ ساتھ بلند ہو رہا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ان سے قبول کیا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اتنی بڑی خدمت کے بعد بھی کہ ربنا تقبل منا. بالکل ایسے جب ہم بھی حج پہ جائیں تو ہر لمحہ یہی عاجزی ہو، کوئی فخر نہ ہو کہ میں حج پہ آئی ہوں، بلکہ ربنا تقبل منا ہمارے بھی دل سے نکلے. پھر جب زمزم کا پانی پئیں تو اس چھوٹے سے بچے کا سوچے کہ جس کے پاؤں کے قدموں کے ایڑیوں کے پاس سے جو ہے وہ پانی نکلا تھا، کہ اللہ کسی ایسی جان کو ضائع نہیں کرتا جو اللہ کے راستے پر ہو، اور وہ چھوٹا بچہ اور اس کی ماں اللہ کے راستے پر تھی.
تو کیسے اللہ جو ہے وہ معجزات کے ذریعے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. جو رب ریگستان میں پانی دے سکتا ہے کیا وہ ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتا؟ پھر جب ہم صفا اور مروہ کی سعی کریں نا تو سعی کہتے ہیں کوشش کو. تو یاد رکھیں حاجرہ علیہ السلام کی کوشش کو کہ وہ اللہ کے حکم سے اس ایسے علاقے میں جہاں کوئی ایک گھر بار نہیں تھا اور بیابان تھا وہاں پر اللہ کے صرف حکم سے رک گئی تھی اپنے بچے کے ساتھ. ان کو اتنا اللہ پہ توکل تھا اور ایسی اپنے شوہر کی اطاعت گزار تھی. اور پھر صرف بیٹھی نہیں رہی کہ اللہ ہمیں کھلائے پلائے گا, انہوں نے کوشش کی, بھاگی دوڑی پانی کی تلاش میں. اور یہ صحیح جو ہے جب ہم بھی کریں تو ہم بھی سوچیں کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں دوڑنا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ اٹس ناٹ انف. اللہ ہمیں بھی آزمائے گا اور ہم کو بھی ہر طرح کی صحیح کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں. پھر جب منی میں جائیں تو منی میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو جب وہ قربان کرنے لگے تھے اپنے بیٹے کو تو ان کو شیطان نے آ کے ان کو بار بار روکنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے ان کو ایک کنکری مار کر اس کو بھگا دیا تھا. تو اس طرح سے ہماری خواہشات بھی ہیں جو جمرات میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم جب اللہ اکبر کہہ کے کنکری کو پھینکتے ہیں تو ہم اللہ کے آگے کیا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میری خواہشات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے حکم کے آگے. پھر جب منی کی گرمی اور رش ہے وہ بھی ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. عرفات کا میدان جہاں پہ ہم سب جمع ہوں گے آخرت کے دن, یہ خوب توبہ استغفار کرنے کی جگہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سے انسان اپنی بخشش مانگے اور حج دراصل عرفات کا دن ہی ہے. عرفات کا قیام ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. پھر پورے سفر میں اپنی نگاہوں, اپنے کانوں اور اپنی زبان کی حفاظت رکھیں. اور مزدلفہ کی جو رات ہے اس میں نظر آتا ہے کہ ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا زمین پر کھلے آسمان تلے اللہ کے حکم سے لیٹ جاتے ہیں. یہ ہمیں قبر کی یاد دلاتی ہے کہ انسان تنہا ہوگا اور ایسے ہی اندھیرا ہوگا. پھر جمعرات کا سفر بھی ہمیں اطاعت سکھاتا ہے کہ اپنی خواہشات جو ہیں ان کو ہم اللہ کی اطاعت کے آگے ان کو پیچھے کرتے ہیں. پھر ہر کنکری کو مارتے ہوئے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میری خواہش کتنی چھوٹی اور حقیر ہے. تو شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کی تقوی کی علامت ہے. اور پھر ہر لمحہ اللہ کا شکر کرنا ہے الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اس سفر کے لیے چنا. یہ دعا کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے, ہم خوش ہو کے لوٹیں, اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے ہمارے اجر میں کمی کرنے والا ہو. اور جیسے ہم نے خوبصورت آج ایک آیت بھی پڑھی نا کہ اپنی نماز کو, قربانی کو, جینا اور مرنا کو اللہ کے لیے ہم کرتے. تو یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پھر اخلاص کا سبق دیتی ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ منی میں قربانی کریں گے, عام طور پر ہم نہیں کرتے, ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ٹوکنز مل جاتے ہیں, ہمارے لیے قربانی کر دی جاتی ہے, لیکن وہاں بیٹھ کر ضرور سوچیں کہ ایک جانور کی قربانی ہمیں کیا سکھا رہی ہے. جب اس کا خون بہے گا تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جائیں, اپنی جان مال سب اللہ کے لیے لگا دیں. اور پھر حج جو ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. ایون جب مناسک پورے ہو جائیں تو تب لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے, ریلیکس ہو جاتے ہیں. نہیں, جب تک آپ گھر واپس نہیں آتے آپ اس پورے سفر میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اور پھر ہم جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, تو یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ کی ذات ہر اس چیز سے بڑی ہے جو میری زندگی میں امپورٹنٹ ہے, اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, نہ معبود ہے نہ مددگار ہے, اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے. ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلیں گے سسٹر شازیہ کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
आप लोग 1 मिनट का स्ट्रेच कर लें, अपनी जगहों से उठें और फिर अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। बारक अल्लाह फ़ीकुम।